हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैंने टेलीग्राम पर चैनल ओपन किया है। प्लीज़ जाकर उसे देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ और काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और मैंने कम्युनिटी में भी इसका लिंक दिया है। तो अभी तक तो आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे थोड़ा बहुत भी सेटिस्फाई फ़ील हुआ हो, पर आई होप कि आप लोग जल्दी से जाकर फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था स्टोरी के ईबो जो उस पर्सन की तरफ देख रहा था जो उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, लेकिन ईबो ने जब उसे ये कहा कि वो उसके बारे में जानना चाहता है, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, और हाँ, तुम चाहो तो ये पूरी जगह घूम कर देख सकती हो। उसने ईबो की चिन को पकड़ा और ऊपर किया और लिप्स पर किस किया। वो एक काफ़ी डीप किस था। उसने ईबो के लिप्स को लिक तक कर लिया। ईबो को बहुत अजीब फील हुआ और बाद में वो वहाँ से चला गया और ईबो के फॉरहेड पर लास्ट में उसने किस किया और कहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। सीन शिफ्ट होता है। ईबो ने देखा वो यहाँ से जा चुका है। ईबो अब फ्लैशबैक याद करता है। ईबो को याद आता है कि उसने वेडिंग नाइट में आखिर किया क्या था। ईबो ने याद करना स्टार्ट किया। ईबो ने जैसे ही अपने जहन पर जोर दिया तो ईबो को याद आया, जैसे ही उसके सामने जान ने खुद के शर्टलेस किया था। ईबो ने उसकी तरफ देखा और उसकी हाथों को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया था। ईबो को अच्छे से याद है कि ईबो ने ऐसा किया था, और ईबो ने उसके नेक से पकड़ने के बाद उसे खुद ही किस करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे ईबो ने जैसे ही ये सोचा, ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने कहा, नहीं डियर्स, एयरफोन यूज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त जा रहे हैं फ्लैशबैक में। तो इनकी वेडिंग नाइट के बारे में हमें दिखाया जाता है। उसने ईबो की किस का वापस रिस्पॉन्स किया। उसने ईबो को हंग्रीली किस किया, यहाँ तक ईबो के लिप्स में धीरे धीरे से अपने टिथ को मर्ज करना स्टार्ट किया। मतलब वो ऐसे बाइट कर रहा था कि ईबो के लिप्स में हर्ट कम और ईबो को प्लेजर ज़्यादा फील हो रहा था। वो उसे कोई दर्द नहीं दे रहा था किस करते हुए, और ना ही वो कुछ ऐसा कर रहा था जिससे ईबो को दर्द हो। उसने बस आराम आराम से अपने दांतों को ईबो के लिप्स के ऊपर प्रेस करना स्टार्ट किया, लेकिन ये चीज़ तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रही थी। लेकिन जैसे ही उसे इन चीज़ों में मज़ा आता गया, अचानक ही जान ने ईबो के लिप्स पर अपने दांत को थोड़ा, जिससे ईबो को थोड़ा सा पेन हुआ, और ईबो ने अचानक ही अपने लिप्स को दूर कर लिया। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्ट्रॉबेरी को बाइट कर रहा हो। इतना सॉफ्ट टेक्सचर उसने कभी भी किसी के लिप्स का उसे थॉट में भी नहीं आ रहा था कि किसी के लिप्स इतने भी सॉफ्ट हो सकते हैं और इतने जूसी। उसने ईबो की नेक से पकड़ा और बाद में उससे रफ किस करना स्टार्ट की। ईबो के लिप से जितना भी ब्लड निकल रहा था, उसने उसे बहुत बहुत ज़्यादा हंग्रीली सक किया और एक सेटिस्फाई स्माइल दी। ईबो ने अपनी आंखें खोली। ईबो की आंखों में इस वक्त आंसू, और ईबो की आंखें लाल हो चुकी हैं। वो आंसू प्लेजर के आंसू थे। ईबो ने अपने लिप्स में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस किया। उसके बाद ईबो ने फील किया अपनी नेक में बहुत ही अजीब सी फीलिंग को। ईबो को थोड़ा गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि जान के हेयर जब उसकी कॉलर बोन पर टच हो रहे थे तो ईबो को बहुत ही इस गुदगुदी हो रही थी, और ईबो के फेस पे एक स्माइल आ रही थी। लेकिन जान की हंग्री किसेस उसकी स्किन के ऊपर रेडनेस को बढ़ाती जा रही थी। जान ने एक डीप सक किया ईबो की कॉलर बोन पर और हंग्रीली बाइट किया। ईबो ने
اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کیونکہ اس وقت ایبو کو درد بھی ہو رہا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ آخر اس پرسن کی ایسی چیزوں کو کیوں برداشت کر رہا ہے۔ لیکن سچ کہو تو ایبو کو اس وقت یہ سب سہنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایبو نے جلدی سے زان کی نیک سے پکڑ لیا اور اپنی نیک کو اور زیادہ ویزیبل کیا، اپنے فیس کو دوسری طرف ٹرن کر کے۔ جیسے ایبو کی نیک زیادہ ویزیبل ہوئی تو زان نے اپنی لپس کو چاروں طرف، مطلب جتنی بھی ایبو کا نیک ایریا تھا اس میں رب کرنا اسٹارٹ کیا اور کیسز کرنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو نے اپنی سانسوں کو بہت تیزی سے لینا اسٹارٹ کیا۔ ایبو نے بہت تیزی سے اپنی سانسیں لی۔ ایبو کی سانسیں کی آواز زان کے کانوں میں جا رہی تھی، جو زان کو اور زیادہ ہنگری فیل کرا رہی تھی۔ ایبو نے کہا مجھے، لیکن ایبو کو کچھ اس وقت سمجھ بھی تو نہیں آ رہا۔ ایبو نے زان کو اچانک دیکھا جو اسے پلٹ رہا تھا۔ اس نے ایبو کو پلٹ دیا اور اس کی بیک زپ کو پورا کھول دیا اور اس کے پورے گاؤن کو ہٹا دیا، جس سے ایبو کی پوری بیک ریویل ہو رہی تھی۔ اس نے ایبو کی بیک کو دیکھا، اس کی نیک کافی سلم اور چھوٹی ہے، جو لمبائی میں ہے لیکن بہت ہی زیادہ چوڑائی میں نہیں، بالکل ایک سراہی کی طرح، بہت خوبصورت۔ اس کے فنگرز، اس کی بیک زیادہ چبی نہیں ہے، جو کافی سلم اور تھن ہے، جو بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے۔ اس کی کالر بون، اس کی بیک کی نیک اتنی بیوٹیفل تھی کہ زان اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ زان اس کی بیک میں جو ہوتی ہے نا گردن، اس پہ اپنے لپس کو رکھ کر رب کرتے ہوئے کس کرنے لگا۔ وہ وہاں ایسے کس کر رہا تھا جیسے کہ وہ ایبو کے نیک کو نہیں، لپس کو کس کر رہا ہے۔ وہ اس سے اتنا پیار سے کس کر رہا تھا۔ وہ جگہ بہت سافٹ، بہت ہی زیادہ نرم اور بہت ہی زیادہ بیوٹیفل تھی، ایک بیبی اسکن کی طرح۔ اس نے ایبو کی بیک پہ اپنے ہاتھوں کو پھرایا، پورے ہاتھوں کو ٹچ کرتے ہوئے ایبو کی ایوری سنگل بون، ایوری سنگل مسلس کو فیل کیا۔ بعد میں اس نے ایبو کو پھر سے ٹچ کیا اس کی کمر پر۔ اچانک ایبو کو اس نے بیک ہگ کر لیا۔ ایبو بستر پر لیٹا ہوا ہے اور زان اس کے اوپر ہے۔ اس نے ایبو کی بیک کو ہگ کرتے ہوئے کہا، تم دنیا کی سب سے بیوٹیفل اومیگا میں سے ایک ہو۔ تمہاری باڈی کسی کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتی، یہاں تک تمہاری باڈی کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی گلپ کرے اور اس کی پیاس اور بڑھ جائے۔ اس نے ایبو کے کانوں میں وسپرنگ کیا۔ ایبو نے اپنی آنکھیں دھیمے سے بند کر لی اور زان کی وسپرنگ کو محسوس کیا۔ زان نے اس کی ٹمی سے ٹائٹ پکڑا ہوا تھا اور زان کے چیسٹ ایبو کی بیک پر ٹچ ہو رہے تھے۔ زان اچانک ایبو کو پھر سے موڑ لیتا ہے اور بعد میں ایبو کے فیس کو اپنی طرف کرنے کے بعد وہ ایبو کے چیسٹ کو دیکھتا ہے، جو بریسٹ فارم میں ہے، کیونکہ وہ ایک اومیگا ہے۔ اس نے اپنے تھم سے دھیرے دھیرے وہاں پر ٹچ کیا اور اپنے پورے ہاتھ کو وہاں رکھا اور اپنے پورے فنگرز کو جکڑ لیا وہاں پر۔ زان کا پرفیکٹ سلم ہاتھ اور پرفیکٹ باڈی شیپ۔ زان نے اپنے تھم کو رب کیا۔ ایبو نے جلدی سے زان کا ہاتھ پکڑا اور زان کی طرف دیکھا ایک پپی آئز سے، جیسے کہ وہ ایک ریکویسٹ ہو کہ وہ ایسا نہ کرے۔ زان نے اسمک کرتے ہوئے ایبو کے بریسٹ پر اپنے لپس سے ہلکے سے ٹچ کیا اور رب کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جس سے ایبو نے مون کیا، ایک گہری سانس اور آہیں بھرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی زان نے پھر سے اپنے لپس کو وہاں رکھا، ایبو نے اپنی پوری باڈی کو بستر سے اٹھانا شروع کر دیا، جس سے اس کا چیسٹ، یعنی جو اس کا بریسٹ ہے، اور بھی زیادہ زان کے فیس کے قریب ہو رہا تھا۔ زان نے اب خود کو نہیں روکا اور ایبو کے ایک بریسٹ کے اوپر اپنے ہینڈز کو رفلی، بہت زیادہ رفلی اپنے تھم کو پریس کرنا اسٹارٹ کیا اور رفلی ٹچ کرنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو کی گہری سانسیں بڑھتی گئی۔ ایبو نے اپنے فیس کو یہاں وہاں پلٹنا شروع کر دیا، جیسے ایبو کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہو۔ زان اس پہ بہت زیادہ رب کر رہا تھا، اس کی اس بہت ہی زیادہ سینسٹیو جگہ پر۔
اتنا رفلی اپنا ہاتھ رب کرنا اور اس جگہ کو اپنی انگلیوں سے نچوڑنا۔ اچانک ایبو نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے فیس کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زان جو کہ اس کے نیک اور باڈی کو ایڈمائر کرنے میں بھی بیزی ہے، ایبو نے اس کے ہاتھ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زان کی گرپ اس کے بریسٹ پر بہت ٹائٹ ہو گئی، جس سے ایبو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہی لپس کو بائٹ کرنا اسٹارٹ کیا۔ جیسے ہی ایبو نے اپنے لپس کو بائٹ کرنے کی کوشش کی، ایبو کو اور درد ہونے لگا اور زیادہ درد ہونے لگا، کیونکہ ایبو کے لپس پورے ہی سوج چکے تھے۔ اس میں ایک پفینس آ گئی تھی جو پہلے سے اتنے زیادہ سافٹ اسٹرابری لائک لپس تھے۔ ایبو نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایبو نے اپنی ڈیپ بریتھ کو لینا اسٹارٹ کیا۔ اچانک ہی زان نے وہاں سے ہاتھ ہٹایا اور ایبو کی باڈی کو اس طرح ٹچ کرنے لگا، مطلب ایبو کی بونس کو فیل کر رہا تھا، وہ اس کی جب کمر کو ٹچ کر رہا تھا وہ اس پہ اپنے تھم اور فنگرز کو پریس اور ان پریس کر رہا تھا، مطلب کہ وہ اس پہ کسی بھی چیز کو جیسے ہم پکڑ کر بار بار چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں پوری طریقے سے کھو رہا تھا۔ ایبو کی ایک ایک سنگل بون کو فیل کر پا رہا تھا وہ اس کی باڈی میں، اس کے مسلس کو۔ ایبو کے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا ایک فرسٹ نائٹ کسی کے ساتھ ایسے انجوائے کرنا۔ ایبو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چہرہ پورا لال ہو گیا تھا۔ ایبو کے فیس سے ہیٹ نکل رہی تھی جو کہ بلش کے روپ میں تھی۔ سڈنلی زان نے ایبو کے کمر سے ہاتھ کو نیچے کیا اور وہ ایبو کی تھائس کو ٹچ کرنے لگا۔ تھائس کو ٹچ کرتے ہی ایبو نے اور زیادہ ڈیپ بریتھ لینا اسٹارٹ کر دی۔ زان اس کی تھائس کو مساج کر رہا تھا، اپ اینڈ ڈاؤن ٹچ کر رہا تھا۔ اب زان نے اپنے لپس کو ہٹایا، ایبو کے ایک بریسٹ جو بہت لال کر دیا تھا زان نے اسے سک کر کے زان نے اس پہ اپنے گال کو رب کرتے ہوئے کہا، یہ بہت زیادہ کومل اور نرم ہے۔ زان نے ایبو کی اب تھائس کو رب کرتے کرتے اچانک اپنا ہاتھ ایبو کے لوور باڈی پر لے کر آ جاتا ہے، جس سے ایبو نے اپنی آنکھوں کو وائڈن کر لیا اور جلدی سے زان کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس نے اسمائل کرتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، درد نہیں ہوگا۔ ایبو نے جلدی سے اپنے سر کو نو میں شیک کیا اور ایبو جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے اچانک ہی اپنی سائڈ ٹیبل سے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے ہاتھوں میں اس کو مساج کیا۔ اس نے اس بوتل میں سے کچھ آئل ٹائپ چیز نکالی جو لیکوڈ فارم میں تھی اور اس نے اپنے فنگرز پر اسے تھوڑا زیادہ ہی لگا لیا۔ اب اس نے ایبو کے تھائس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور ایبو کی تھائس کو اوپن کرنے کی کوشش کی، جس سے ایبو نے اپنی تھائس کو ٹائٹلی کلوز کر لیا، جیسے کہ ایبو اسے الاؤ نہیں کر رہا ہے اس سب کے لیے۔ لیکن اس نے ایبو کی طرف دیکھا اور اچانک ہی اس کی تھائس کو ٹائٹلی پکڑ کر کھولنے لگا۔ ایبو پھر بھی اپنی تھائس کو نہیں کھولنے کے لیے اسے دے رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کا پوری طاقت کا استعمال کر لیا اور جس سے ایبو کی تھائس کو اس نے کھولا اور اس کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا اور ایبو نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایبو نے ڈر سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اسے بہت عجیب بھی فیل ہو رہا تھا۔ اس نے سڈنلی ایبو کی اس باڈی پہ ٹچ کیا جو باڈی بہت سینسٹیو ہوتی ہے اور ایبو کو وہاں ٹچ کرنا اسٹارٹ کیا اور اس نے اپنے فنگر کا یوز کرنا اسٹارٹ کیا جو کہ ایبو کو کافی تھا تڑپانے کے لیے۔ ایبو کو درد ہونے لگا۔ پہلے تو ایبو کو عجیب فیلنگ آ رہی تھی۔ ایبو نے اپنی پاؤں کی انگلیوں کو جکڑ لیا اور آنکھوں کو ٹائٹ بند کر لیا۔ ایبو کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایبو نے جیسے ہی زان کے ہاتھوں کو پکڑا، زان کے ہاتھوں کے اوپر ایبو نے اپنی گرپ کو بہت ٹائٹ کر دیا، اتنا ٹائٹ کہ ایبو کے نیلز زان کے ہاتھوں میں جا رہے تھے۔ اس نے اپنے نیلز کو گاڑنا شروع کر دیا۔ ایبو کے یہ سا ریئیکٹ دیکھ کر زان نے کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس نے معصوم اومیگا کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو کی جیسے کہ ندیاں جا رہی ہوں، مطلب اتنے آنسو بہہ رہے تھے نان سٹاپ اور ایبو کے لپس تک کانپ رہے تھے۔ ایبو کی پوری باڈی کانپ رہی تھی۔ ایبو نے اب اپنی باڈی کو پھر سے کرو کرنا شروع کر دیا۔
اب ایوو کو پین ہونا اسٹارٹ ہو گیا۔ یہ فور پلے تھا جس سے ایوو کو بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ زان کو ایسا کرتا ہوا دیکھ ایوو کو بہت ویئرڈ فیل ہو رہا تھا، لیکن ایوو کی آنکھیں کے نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے جہاں ڈارک سرکل زیادہ تر ہوتے ہیں انسان کے، وہ جگہ بہت لال اور اس میں سے ہیٹ نکل رہی تھی۔ اب ایوو کی پوری باڈی ویٹ ہونے لگی۔ ایوو کو اپنی باڈی میں ہی عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ یہ 15 منٹ تک زان نے کیا اور اس کے بعد ایوو کو اپنی باڈی میں سے ایک لیکوڈ فیل ہوا۔ زان نے ایوو کی طرف دیکھ کر اسمائل کیا اور کہا، ٹھیک ہے اب تم تیار ہو۔ زان جیسے ہی خود کو ایوو کے ساتھ جوڑنے والا تھا، ایوو نے ڈرتے ہوئے جلدی سے خود کو پیچھے کر لیا اور ایوو کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ زان بالکل بھی حیران نہیں تھا، کیونکہ اسے پتہ ہے اومیگا یہ سب اپنے ڈر سے کرتی ہیں۔ اومیگا جب ڈر جاتے ہیں تب وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو زان نے اب ایوو کی تھائز میں، انر تھائز میں اپنے لپس کو رکھا اور وہیں سے اپنے لپس کو رب کرتے ہوئے وہ آگے جب بڑھنے لگا، اچانک ہی ایوو نے روک لیا اسے اور کہا، یہ کیا؟ ایوو کو بہت عجیب محسوس ہوا۔ ایوو نہیں چاہتا تھا زان اسے کوئی عجیب سا پلیجر دے، مطلب اپنے ٹنگ سے یا اپنے ماؤتھ کا یوز کرے۔ ایوو نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کے منہ کو دور کر دیا۔ زان نے ایسا دیکھا تو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ زان نے اب ایوو کے ہاتھوں کو ٹائٹ پکڑا اور اس کی تھائز کو کھینچ لیا اپنی طرف، اتنا زیادہ قریب کیا کہ ایوو کو اب فیل ہو پا رہا تھا زان بہت ہی زیادہ سیڈیوس ہو چکا ہے اور وہ ان کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس نے ایوو کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو جکڑ لیا اور ایوو کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بس جب زیادہ درد ہو تو میرا نام لینا۔ ایوو اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اب جیسے ہی اس نے خود کو انسائڈ کر دیا تو ایوو نے اپنی آنکھوں کو جلدی سے بند کیا اور زور سے زان کو دھکا دینے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایوو کے لیے برداشت کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ایوو نے بہت زور سے رونا شروع کر دیا اور ایوو نے زان کو دھکا دینا، خود سے الگ کرنا، ٹانگیں مارنا اور زور سے زان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کیا، جیسے کہ اس سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اس کے لپس کو کیپچر کیا۔ ایوو سے پھر بھی سانس نہیں لے جا رہی تھی۔ ایوو کو وہ درد، ایوو نے زان کے کس کے بیچ میں ہی رونا شروع کر دیا۔ زان نے جیسے ہی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک وائلڈ کیٹ جیسا ریئیکٹ کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی ایک کیٹ جب وہ وائلڈ ہو جاتی ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں رکتی۔ لیکن زان نے ایوو کی آرم کو بہت ٹائٹ پکڑا، جس سے ایوو کے آرم میں بھی درد ہو رہا تھا اور اس نے سکسیسفلی باڈی کو ایوو کے انسائڈ کر لیا تھا۔ ایوو نے درد میں رونا شروع کر دیا۔ زان نے اس کے لپس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایوو اس نائٹ کو ٹارچر کی طرح فیل کرے۔ اس نے ایوو کے لپس کو چھوڑا اور ایوو کے چہرے کو دیکھا جو رو رو کر لال ہو گیا ہے۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے چہرے کو کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف اور کبھی اپنے سر کو زور سے پلوں پر گرا رہا تھا۔ زان اس کے فیس کو دیکھ رہا تھا۔ زان نے اس کی نیک میں سک کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے خود کو ایوو کے ساتھ مرج کرنا شروع کیا، جس سے ایوو کو بہت درد ہو رہا تھا۔ زان اب اپنا کام شروع کرنے لگا۔ وہ ایوو کو پش کرنے لگا، جس سے ایوو نے روتے ہوئے کہا، پلیز رک جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ایوو کی رونے کی آواز بہت ہی دردناک تھی، بہت زیادہ۔ ایسی فیلنگ زان کو کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے کسی کے رونے یا ہنسنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلی دفعہ ایوو کا روتا ہوا چہرہ دیکھ اور اس کی ریکویسٹ سن کر پتہ نہیں کیوں وہ خود کو روک پا رہا تھا، اور وہ خود رک جاتا ہے اور ایوو کو دیکھنے لگتا ہے، لیکن اس کے رکنے سے بھی ایوو کو اور زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس نے اب خود کو ہارٹ لیس بنا لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ایوو کے ساتھ اس نے اپنی نائٹ کو پوری طریقے سے انجوائے کیا، لیکن ایوو کے لیے یہ انجوائیبل نہیں، بہت زیادہ ہی پینفل تھی۔ اس نے پہلے شروع میں ہی کچھ چیزیں کو انجوائے کیا تھا اور بعد میں بس رونا اور اس پلیجر کو
अनएक्सेप्टेबल फील करना था इबो कि बॉडी में इतना बुरा दर्द हो रहा था। वो सेंसिटिव पार्ट में इबो को कभी भी इतना दर्द नहीं हुआ था। सडनली ही इबो को गुस्सा आ गया क्योंकि ये दर्द उससे बर्दाश्त करना मुश्किल था। इबो ने जान का चेस्ट इबो के बहुत करीब हो रहा था, इबो के फेस के, और जान जो कि इबो के फोरहेड पर किस कर रहा था। तो इबो ने जान के चेस्ट पर ज़ोर से काट लिया, जिससे जान ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसे एक नादान नहीं समझकर छोड़ दिया। वो एक साइको पर्सन है। वो चाहता तो उसे हर्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इबो ने जितना हो सके जान को ज़ोर से काटा था, जितना हो सके जान की बैक में खरोचा, क्योंकि ये दर्द उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अब इबो थक चुका था इस दर्द को बर्दाश्त कर करके, और ना ही उसके अंदर बाइट करने की हिम्मत थी और ना ही स्क्रैचेस देने की। तो इबो ने अब बहुत ज़्यादा वीक फील किया। जान ने अपने 4 या 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद इबो को टाइट हग कर लिया। इबो को अपने उस पार्ट में इतना दर्द हो रहा था और अजीब सी उसकी बॉडी के रिएक्ट था। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और पूरी वेट हो चुकी थी। जान ने उसे गले लगाया और कहा, गुड नाइट, सो जाओ, हम अगली दफ़ा ज़्यादा वक्त के लिए करेंगे। जान ने उसे गले लगाया, उसके आंसू साफ़ किए और उसको बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो जान ने उसे गले लगा लिया। और जान को जब उसकी ब्रेस्ट से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, एक ओमेगा की सेंट जब रिलीज़ होती है तो उसकी पूरी बॉडी से स्मेल आती है। वो जान के मुंह में बिल्कुल पानी आ गया और गल्प करने पर मजबूर हो गया वो। लेकिन जान अब रुकना चाहता था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इबो को बस गले लगाए रखा। अब उसके लिए रुक पाना मुश्किल था, तो उसने फिर से शुरू किया। इबो के लिए अब आखिरी बार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इबो ने जान को बहुत ही बुरी तरीके से नेक में काट लिया था। इबो के काटने के निशान से जान को हिंकिस बन गई थी। उस जगह पर जब ब्लड जम जाता है तब हिंकिस बनती है। सो माय डियर, मैं आपको एक बात बताऊं, हम ज़्यादातर जो हमारे लवर होते हैं वो हमें हिंकिस दे देते हैं, इतना ज़ोर से काटते हैं कि वो जगह ब्लड रुक जाता है, तो इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़, ये तो एक फ़ैन फिक्शन है, पर रियल लाइफ में ऐसा मत कीजिएगा। ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल्स की हैबिट होती है, वो अपने प्यार को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए, और वाइल्ड रोमांस में वो ज़्यादातर ऐसा करते हैं, वो अपने पार्टनर को हिंकिस देते हैं। तो लास्ट टाइम एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, हिंकिस से डेथ हो जाती है। एक बॉय की गर्लफ्रेंड ने उसे हिंकी दी थी और वो कुछ ही देर में 1 या 2 घंटे तक ज़िंदा रहा, तो वो जो ब्लड जमा हुआ था वो उसके दिमाग तक चला गया। अब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कभी आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगी इस बारे में, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपका प्यार आपके पार्टनर की जान ले ले, ठीक है? सो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये तो सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है, हाँ, एक लव है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप लोगों को पछताना पड़े। थैंक यू सो मच। और मैंने ये भी देखा है, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के गालों पे भी काटते हैं। हाँ, माँ-बाप तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बच्चों के गालों में काट रहे होते हैं प्यार करने के लिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है? इससे डिज़ीज़ पैदा होती है। तो बाद में मेरी इतनी बातें सुनने के लिए शुक्रिया और थैंक यू। तो स्टोरी की तरफ जाते हैं। इस हाँ, अब इवो ने अपनी आंखें खोल ली और अपने सर पे ज़ोर-ज़ोर से स्लैप करना शुरू कर दिया। अपने मुंह पर थप्पड़ मारा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इस इंसान को कैसे अपने पास आने दिया। अब इबो ने देखा कि वहाँ पर एक कैट थी। इबो हैरान हो गया, उस जगह पे कैट कैसे आ सकती है? इबो अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन खड़े होते ही उसकी टांगों में इतना दर्द होने लगा और उसकी बॉडी कांपने लगी। लेकिन इबो ने फिर से बैठने की कोशिश की और रोते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। वो बिस्तर पर लेट गया, बैक में दर्द होने की वजह से और लोअर बॉडी में बहुत दर्द था। इबो को याद है कि उसकी ब्लीडिंग हो गई थी। इबो ने अपनी बॉडी को देखा और उस पर बहुत गुस्सा किया। वो जान को मन ही मन में कोसने लगा और दिल में कहा, तुम एक जानवर हो। सीन शिफ्ट होता है, शाम हो गई थी। उसने देखा कि जान वापस आ चुका है। वो अभी तक
اس نے منہ بنایا ہوا تھا اور روتے ہوئے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ زان آیا اور اس نے نیک میں کس کیا اور کہا، کیا ہوا؟ تم فریش نہیں ہوئی؟ تم فریش کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں فریش ہونا چاہیے، زیادہ دیر اس طرح رہنے سے تم بیمار ہو سکتے ہو۔ ایبو نے اس کی طرف روتے ہوئے دیکھا اور کہا، مجھے کھڑا ہونے میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اور ایبو نے رونا شروع کر دیا۔ زان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے کہتے، میں تمہاری مدد کر دیتا۔ ایبو نے روتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن زان نے کہا، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ زان نے اسے اٹھایا اور اسے واش روم کی طرف لے گیا۔ ایبو کی باڈی پر اب بھی کچھ نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی۔ اس نے ایبو کو نہلایا، ایک وارم باتھ ٹب میں اسے بیٹھنے میں مدد کی اور اس میں ایپسم سالٹ ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا سالٹ ہوتا ہے جس سے باڈی کا پین کم ہوتا ہے اور باڈی میں کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہوتی۔ ایبو کو اس نے بات دیا۔ ایبو نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے خود بات لینا ہے، تمہارے سامنے نہیں۔ لیکن اچانک ہی زان نے اپنے پنچ کو زور سے مارا۔ سامنے مرر کے اوپر شیشہ ٹوٹ گیا اور پورا زان کا بلڈ اس شیشے پر پھیل گیا۔ ایبو ڈر گیا۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے زان کی طرف دیکھا۔ زان اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے کچھ مت کرنا۔ زان نے اس کی گردن سے پکڑا اور کہا، پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ انسان تم سے اس طرح بات کرے جسے تم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ مجھے تمہارا اس طرح بات کرنا مجھ سے بالکل نہیں پسند۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ سوری، مجھے معاف کر دو، میں پھر سے ایسے بات نہیں، سوری۔ زان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا اور اس کی بوندیں واٹر کے اندر جا رہی تھی، ٹب کے اندر۔ اس نے ایبو کے منہ کو ٹائٹلی پکڑا اور کہا، اچھا ہوگا کہ تم میرے ساتھ پیار سے رہو، نہیں تو طریقے اور بھی ہیں۔ ایبو نے روتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ زان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور اچانک ہی ایبو کے لپس پر اس کی نظر گئی۔ ایبو کے لپس پہلے سے بہت انجرڈ تھے۔ اس نے ایبو کے لپس میں رف کس کرنا اسٹارٹ کی اور بعد میں ایبو سے اپنے چہرے کو دور کیا اور کہا، لیکن جو تمہیں پیار کرے تو تمہیں اس سے ویسے ہی پیار کرنا چاہیے۔ تم اور میں اب ایک ہیں، ہمارا جسم، ہماری باڈی، یہاں تک کہ ہماری سول بھی ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جو درد مجھے ہوگا وہ سہنا تمہیں بھی پڑے گا۔ اس نے ایبو کے ہاتھ کو پکڑا اور ایبو کے ہاتھ کو زور سے باتھ ٹب کے کارنر پر مار رہا تھا۔ ایبو نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، نہیں، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پلیز، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ زان نے کہا، نہیں، وہ سزا تمہیں بھی ملے گی جو سزا میں خود کو دوں گا۔ اس نے زور سے ایبو کے ہاتھ کو مارنے کی کوشش کی۔ ایبو نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی، اس نے ایبو کو کھینچتے ہوئے گلے لگا لیا اور کہا، ڈرو مت، میں بس تمہیں ڈرا رہا تھا۔ اور ایبو جو اس کے پاگل پن سے بہت ڈر گیا تھا، ایبو نے روتے ہوئے، بہت زیادہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے گلے لگانے کو محسوس کیا۔ ایبو نان سٹاپ رو رہا تھا۔ اس نے بار بار معافی مانگی اور کہا، I'm so sorry، ایسا نہیں۔ لیکن اس نے گہری سانس لی اور ایبو کو وہاں سے باتھ ٹب میں سے اٹھایا اور اسے اچھے سے شاور دینے کے بعد اس نے ایبو کے اوپر ٹاول سے کور کیا اور ایبو کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ پوری ہی ان ساری چیزوں میں، مطلب جب تک وہ اسے نہلا رہا تھا، اسے کپڑے پہنا رہا تھا، اسے مطلب ٹاول سے ریپ کر رہا تھا، تب تک ایبو رو رہا تھا۔ اس نے ایبو کو پیار سے لٹایا اور اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس وقت بہت زخمی ہے۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا، ابھی تک اس کے ہاتھ سے خون بہنا بند نہیں ہوا تھا۔ ایبو نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ایبو نے کانپتے ہوئے لپس سے پوچھا، کیا میں اس پہ بینڈیج کر دوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایبو کی طرف دیکھا اور کہا، تم مجھے کیوں بینڈیج کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو مجھے تکلیف دینی چاہیے نا؟
ایبو نے کہا میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اچانک ایبو کے بہت قریب آ گیا۔ ایبو اس سے ڈر جاتا ہے اور پیچھے بہت جلدی میں ایبو پیچھے ہوا تھا تو وہ گرنے والا تھا اور اس کا جو سر ہے وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ میں لگنے والا تھا، لیکن تھینک گاڈ کہ زان نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا، اس کی گردن سے اور کہا دیہان سے۔ ایبو نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے اچانک ہی ایبو کے لپس پر ایک سافٹ کس کی، جو کہ بس 1-2 سیکنڈ کی کس تھی، اور بعد میں اپنے لپس کو دور کرتے ہوئے کہا میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی بارش ہونے لگی، بہت بجلی کی تیز آواز سے۔ اچانک وہاں سے ساری جگہ سے لائٹ چلی گئی اور ایبو جو بہت زیادہ ڈرتا ہے اندھیرے سے، زان نے مسکراتے ہوئے کہا رکو، مجھے مین سوئچ کو چینج کرنا ہوگا۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ ایبو اس سے ڈر سے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو۔ ایبو نے جلدی سے اپنے آپ کو ہی اپنی نیز کو ہگ کر لیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ زان ایبو ڈر سے کانپنے لگا، اندھیرے کا ڈر اسے پاگل کر رہا تھا، اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ اچانک ہی زان رک جاتا ہے اور ایبو کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے۔ وہ اس کی سانسوں سے ہی پہچان پا رہا تھا کہ اس کے اندر ڈر زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ایبو کو لگا وہ چلا گیا۔ ایبو بہت زیادہ کانپنے لگا اور اندھیرے سے اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ فیل ہوا، کسی کے ہاتھ اسے پکڑ رہے ہیں۔ انہیں زور سے چلا دیا اور کہا چھوڑو چھوڑو مجھے۔ اس نے ایبو کو پکڑ لیا۔ ایبو کو وہ جتنا زور سے جکڑ رہا تھا، ایبو اتنا ہی زور سے چلا رہا تھا اور اسے لات مار رہا تھا۔ اب اس نے آواز دیتے ہوئے کہا میں ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایبو نے کانپتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس نے ایبو کو گلے لگا لیا اور کہا تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے سب کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے ایبو کو اٹھایا اور لائٹر کو آن کیا اور کہا اسے پکڑو۔ اس نے ایبو کے ہاتھ میں وہ لائٹر پکڑا دیا اور وہ نیچے کی طرف جانے لگا۔ بارش بہت تھی۔ اس نے ایبو کو نیچے اتارنے کی سوچا، لیکن اس کو یاد آیا کہ ایبو نے اس وقت شوز نہیں پہنا ہے۔ اس نے ویسے ہی بریکر آن کر دیا اور بعد میں وہ لائٹ آنے پر ایبو کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، جو معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح اس کی کالر کو ٹائٹ پکڑے ہوئے اور آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا آنکھیں کھولو، لائٹ آ چکی ہے۔ ایبو نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا میں نے کیمراز میں دیکھا کہ تم بہت زیادہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ مینشن دیکھنا تھا نا؟ ویسے تو میں نے تمہیں یہ آدھا مینشن دکھایا تھا، چلو میں تمہیں یہاں کا وزٹ کراتا ہوں۔ وہ ایبو کو گھما رہا تھا اسی طرح پوری دن اٹھا کر، اور ایبو کے چہرے پر تھوڑی سی اسمائل آئی۔ آج تک ایبو کی کسی نے اتنی کیئر نہیں کی تھی۔ اس نے ایبو کو بہت ساری چیزیں دکھائی۔ جیسے ہی وہ اسے اپنے روم میں لے کر گیا تو ایبو نے کہا مجھے وہ روم دیکھنا ہے۔ اچانک ہی اس نے ایبو کی طرف آنکھیں دیکھی اور کہا تم اس روم کی طرف اشارہ تو دور کی بات ہے، کبھی اس روم کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ایبو کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک ہی چلی گئی۔ ایبو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے وہ ٹیڈی چاہیے جو اس بک پر پڑا ہے، یہ میرا ہے اور تم اسے پلیز۔ اس نے وہ ٹیڈی ایبو کو اٹھا کر دے دیا، جس کی بہت عجیب سی حالت تھی۔ ایبو اس ٹیڈی سے اتنا زیادہ اٹیچ تھا اور ایبو نے اس ٹیڈی کو اس طریقے سے اٹھا لیا جیسے وہ ٹیڈی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کے لیے، حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ کریپی دکھ رہا تھا۔ ایبو نے اس ٹیڈی کو ٹائٹ ہگ کیا اور ایبو نے کہا یہ میرا ہے۔ آئے تم کیسے ہو؟ میں نے سوچا کہ تم مجھے کبھی نہیں ملو گے۔ اس کی طرف زان نے کہا یہ تمہارا نہیں ہے اور اس کا نام آئن نہیں ہے۔ ایبو کے من میں کافی سارے سوال آ رہے تھے۔ ایبو کو اچھے سے یاد ہے یہی آئن ہے جو اس کا بچپن کا ٹیڈی تھا۔ فلیش بیک دکھایا جاتا ہے، ایبو بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے کتا پڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایبو کو تو وہ کتا نہیں کاٹ پایا پر اس کے ٹیڈی کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور وہ ایبو اس سے ٹیڈی کو چھین رہا تھا اور کتا اس ٹیڈی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس سے اس ٹیڈی کی آنکھ اور ایک ٹانگ پوری اس کتے نے الگ کر دی تھی۔ ایبو رو رہا تھا اور کتا اس پر جیسے ہی حملہ کرنے والا تھا، کتے کے اوپر زور سے کسی نے لاٹھی سے مارا، جس سے کتا روتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایبو نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ ایبو آئن کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا میرا آئن، میرا آئن، لیکن وہ بہت رو رہا تھا
अचानक ईवो की माँ आती है और उसके हाथ से वो टेडी को उठाकर फेंक देती है और कहती है चलो देर हो रही है, तुम्हें पता भी है ना मॉम को डेट पर जाना है और तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए। वो ईवो को डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। ईवो आयन के लिए रो रहा था, लेकिन आयन जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था, अचानक ही किसी ने उस टेडी को उठा लिया। ईवो को याद है अच्छे से ये आयन ही है। जब तक ईवो सोच रहा था, जान उसे उठाकर कमरे तक ले गया। ईवो की नज़र जान के खून से बहते हुए हाथ पर पड़ी। ईवो ने कहा मुझे इस पे बैंडेज करने दो, मुझे ब्लड को देखकर कुछ होता है। ईवो की तरफ उसने देखा और अचानक ईवो के पास आ जाता है और कहता है अपने काम से काम रखो। ईवो उसकी तरफ देखता रहता है। ईवो ने कहा हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। उसने कहा, मैंने कहा चुप रहो। ईवो ने जान को देखा जो उसके करीब आकर उसे चुप रहने का इशारा देता है और अपने हाथ को जाकर धो रहा था। ईवो ने कहा मैं इसके बारे में जान कर रहूँगा, आखिर ये क्यों ऐसा है, ये मुझे उस कमरे में जाने से क्यों मना कर रहा था। मुझे उस कमरे में जाना है, कल ये जैसे ही जाएगा मैं उस कमरे में जाऊँगा। सो माय डियर्स, जो लोग कमेंट में ताना दे रहे होते हैं एवरीडे मीन्स एवरीडे आएगा, तो मैं उनको बता दूं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत सारे लोग अराउंड होते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन शायद आप ये समझ पाओ। और हाँ, स्टोरी के लिहाज से ही उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। और डेली रूटीन पर मैं डाल रही थी तो मुझे लगा व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ जाकर मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और कमेंट में भी पिन कर दूँगी, प्लीज़ जाकर उसे फॉलो करना। और मैं उस पे जल्द ही कुछ एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और आई होप कि आप लोगों की आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर किए बगैर नहीं जाना। और आज का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक था, इसीलिए इसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, कमेंट में ज़रूर ही बताना आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में, तो ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय माय डियर्स।